बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़ाहिम सुलैमान फ़हिमना। सीरत का एक और एपिसोड हम इंशाल्लाह आज करेंगे और हमने वहाँ तक किया था जहाँ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने देखा था कि उलमा के कहने के मुताबिक 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आपको क्यों जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सख्त भींचा और उसमें मुख्तलिफ़ लोगों के उलमा के अक़वाल थे। यहाँ पे अब हुआ क्या उसके बाद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फ़ौरन ही घर की तरफ लौटे और उनका दिल जो था बुरी तरह से धड़क रहा था। कहा उलमा सहाबा कहते हैं तरजू फुआदहू, यानी कि उनका दिल धड़क रहा था ये। और फिर उसमें जैसे ही ये आए उन्होंने आके खतीजा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि ज़म्मिलूनी, यानी मुझे कवर कर दो। बहुत सख्त सर्दी लग रही थी और ज़ाहिर है कि एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसको कि इंसान को ख़ुद भी यकीन नहीं आए कि ये हो रहा है। यानी ख़ुद सोचें कि वो रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा से घर तक किया होगा वो किस हाल में किया होगा, क्योंकि हम जब मक्का में रहते थे तो गार हिरा के बहुत करीब रहते थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और हमारा घर खाना काबा से कम अज़ कम यानी अगर वॉक करेंगे तो आधे घंटे का था। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के भी आए और 20 मिनट में भी आए तो 20 मिनट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत होगी, खौफ होगा, हैरानगी होगी। यानी अगर हम अपने आप को उस जगह पे डालें तो सोचें कि हमारी क्या कैफियत होगी कि जो हमारे साथ अगर ऐसा अनहोनी किस्सा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डर गए थे और आपको सर्दी लग रही थी। और ये इंसिडेंस हमें ये बताता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि उनके साथ ये होगा। तो क्योंकि ये हुआ तो जब खतीजा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि कवर करो तो उन्होंने कवर कर दिया। आखिर जब सुकून हुआ तो फिर सब कुछ खतीजा रज़ी ताला अन्हा को बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब यहाँ से हमें ये भी ऐसा पता चलता है कि आप अपनी बीवी के कितना करीब थे। हालांकि अबू तालिब अभी ज़िंदा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो उनको बता सकते थे, हमज़ा को बता सकते थे, अबू बकर को बता सकते अबू तालिब को बता सकते थे। बाकी तो वो अभी इस्लाम नहीं आया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी बीवी से बात की और कहा कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे अपने बारे में डर लग रहा है। अब ये डर किस बात का था? या तो मौत का डर था और या ये डर था कि कहीं मैं दिमागी तौर पे कुछ हो तो नहीं गया, तो क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन खतीजा रज़ी ताला अन्हा ने किस तरह से कवर किया? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको बेइज्जत नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप दूसरों के बोझ उठा लेते हैं और आप मेहमान नवाज़ हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सब अच्छे काम करते हैं। अब खतीजा रज़ी ताला अन्हा का ये सब बातें करना, अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ था और ना ही इस्लाम था कि किसी किस्म का, लेकिन एक अच्छी फितरत का उसूल था। और वो फितरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, एक अच्छी फितरत कि जब आप दूसरों के साथ कोई अच्छा करते हैं तो अल्लाह आपके साथ अच्छा ही करेगा। और इंसान को कुरानी तालीम नहीं चाहिए इस फितरत के असूल को जानने के लिए कि दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे वो अल्लाह की कसम उठाकर कह रही हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। खतीजा रज़ी, एक रिवायत है जिसके मुताबिक कि खतीजा रज़ी ताला अन्हा एक रोमी ग़ुलाम अदास के पास गई और ये ईसाई ग़ुलाम था और उसको जाके ये जब बात बताई तो उसका जवाब था कि क्या अल्लाह का फ़रिश्ता इन बुतों और जहालत के शहर में मक्का में आ गया है। तो खतीजा रज़ी ताला अन्हा जो थी ये बात सुन के फिर वर्क़ा बिन नौफल के पास गईं जो इनके बड़े कज़न थे
اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 3-4 حنفاء ابھی تک موجود تھے جو کہ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان میں سے ایک تھے، اور یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے۔ تو ورقہ کا جو دین تھا وہ کرسچینٹی اور یہودیت کے درمیان تھا، نہ وہ کرسچن تھے نہ وہ یہودی تھے، ایک درمیانہ کوئی دین تھا، اور ہیبریو لینگویج بھی جانتے تھے اور علم بھی تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کے رسولوں کے پاس یہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کا جواب یہ تھا کہ یہ تو وہ ناموس ہے، ناموس کہتے ہیں راز رکھنے والا، اور ہولی بہت ہی پاکیزہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ کاش میں ایک جوان آدمی ہوتا اور تمہاری مدد کرتا جب تمہاری قوم تمہارا مذاق اڑائے گی اور تمہیں تنگ کرے گی اور تمہیں نکال دے گی۔ تو باقی سب چیزوں پہ تو آپ خاموش رہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو اس نے جواب دیا کہ کبھی بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا اس کی قوم نے مذاق نہ اڑایا ہو اور اسے تنگ نہ کیا ہو اور پھر اسے نکال نہیں دیا، تو تم کوئی فرق نہیں ہو۔ ورقہ بن نوفل اس کے بعد فوت ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے جو صحابی یا پہلے کوئی اسلام لانے والے جو تھے وہ کون تھے؟ ورقہ بن نوفل ہی تھے۔ لہٰذا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کا انجام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سفید کپڑے پہن کر جنت کے باغات میں دیکھا ہے، کہ وہ جنت کے باغات میں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی جو ہے وہ رک گئی۔ اب کتنی مدت کے لیے یہ علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 6 مہینے، کچھ کہتے ہیں 3 مہینے، یعنی یہ ٹائم گزر گیا تو آپ اپنی لائف میں جو نارمل روٹین تھی اس میں بزی ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن راستے پر کہیں جا رہا تھا کہ میں نے وہی فرشتہ دیکھا یا ایک آواز سنی، اور میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن نظر نہ آیا، تو میں نے آسمانوں میں دیکھا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان تھی، اور اس دفعہ یہ پھر ڈر گئے اور پھر آ کے انہوں نے ختیجہ سے یہی کہا کہ زملونی زملونی۔ یہ جو روایت ہے یہ جابر بن عبداللہ کی ہے، اور اس میں اس کو فطرت الوحی کہتے ہیں، یعنی جو یہ رکی تھی وحی کا جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے، ویلیز میں، پہاڑوں میں بھی گھومتے رہتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن آپ نہیں ملے۔ اور ایک روایت ہے کہ 40 دن، اور امام زہری کہتے ہیں کہ پورا 1 مہینہ اور کچھ اور دن، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اور آپ حرا میں بھی گئے لیکن آپ کو کچھ نہ نظر آیا، اور یہاں تک کہ آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو آپ نے اپنا نام سنا، آپ نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، آخر اوپر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتہ نظر آیا جس کو میں نے حرا میں دیکھا تھا، اور ایک کرسی پر تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان تھی، اور اس کے 600 پر تھے، تو میں کانپنا شروع ہوا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاش تھی، مگر ان کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ ایک روایت کے مطابق آپ گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور گھر واپس لوٹے، اور گھر لوٹ کے آپ نے زملونی زملونی کہا ان کو، اور یہ دوبارہ کی بات ہے نا، جب دوبارہ ہوا تو اس وقت پھر جب آپ ان کے گھر آ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے، یعنی یہ تو آپ نے ان کو وہاں دیکھا، تو اس کے بعد آپ گھر آئے، اور گھر آئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب آپ گھر آئے اور آپ نے چادر اوڑھی، اور پھر وہاں پہ سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر کے 7 آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں، اور یہ سیکنڈ ریویلیشن تھی جو کہ نازل ہوئی، اور یہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھی، اور آپ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ تو یہ کیوں کہا کہ اس کو کپڑے کو اتار دو؟
اس لیے کہ یہ جو لائف آف ایز ہے اس کو اب چھوڑ دو، آسانی کی زندگی چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ اور یہ جو سیفٹی ہے بلینکٹ کی اس کو بھی چھوڑ دو، اور اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے اب وہ کام کرو جو کہ آسان نہیں ہے، جو کہ مشکل ہے۔ اب یہ وہی جو آنے کا طریقہ تھا وہ مختلف ہیں، 7 طریقے تھے۔ میں یہاں پہ چند ایک جو کہ اہم ہے وہ ذکر کر دوں گی کہ کس طرح سے وہی آتی تھی۔ ایک انصاری مدینہ میں تھے صحابی دحیہ القلبی، یہ بہت خوبصورت نوجوان تھے، تو عموماً بہت حسین تھے، اور جو عموماً جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں آتے تھے، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ القلبی سے بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے جن سے آپ بات کر رہے تھے۔ اور کبھی وہ ہیومن فارم میں آتے تھے، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ وہ آتے تھے ایک انسان کی فارم میں، یعنی کہ کسی بھی انسان کی شکل میں آ جاتے تھے اور پھر آ کے آپ کو سکھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے لینے میں بہت آسانی تھی۔ اور ایک کبھی یہ ہوتا تھا کہ جبرائیل اپنی فارم میں رہتے تھے اور آپ کو وہی القاء کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹرانس میں چلے جاتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، سر نیچے جھک جاتا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ سخت ٹھنڈ کے اندر بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، یعنی وہی اتنی بھاری ہوتی تھی۔ سورہ المائدہ جب اتری ہے تو وہ آپ اونٹ پر سوار تھے، اور اونٹ جب اتری تو اتنی بھاری تھی کہ اونٹ بھی بیٹھ گیا تھا، یعنی اتنی وہی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي قَوْلًا ثَقِيلًا کہ میں بہت بھاری قول تمہارے پہ اتارنے والا ہوں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی ٹانگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ جو تھی وہ صحابی کی ٹانگ پر تھی، تو وہی اتر آئی۔ جب وہی اتری تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی وزن کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی جو ہے وہ آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور لینا بھی آسان کام نہیں تھا۔ یعنی کچھ آیات کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہی جو تھی وہ جب آپ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو فرشتوں کی بہت سے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ جس کو لے کر آگے چلتے تھے، اور آپ سے وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ اب یہاں پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ انسان کی شکل میں آتے تھے اور کہتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کبھی میں کچھ شور سنتا ہوں جیسے کوئی گھنٹی بج رہی ہو، وہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر میں سمجھ جاتا ہوں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے تھے جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں کہ اللہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی ایک معراج کی رات، یعنی کہ معراج کی رات بات کی کہ اللہ نے اپنی بات آپ کے دل میں القاء کر دی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کے دل میں القاء کر دی۔ اور اس کے بعد ایک اور طریقہ، جب کہ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی آپ سے، وہ صرف ایک ہی بات کی، وہ ایک ہی دفعہ تھی جب کہ آپ معراج کی رات کو آسمانوں پر گئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رک گئے سدرۃ المنتہا پہ، اور آپ نے کہا کہ جا کے آگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ کلام کیا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ سکے کیونکہ جو روشنی کا پردہ جو تھا وہ حائل تھا۔ تو یہ طریقہ، مختلف طریقے تھے وحی کے نازل ہونے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کیے۔ اس کے بعد جب یہ سورہ مدثر آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنے قریبی جتنے بھی دوست تھے یا فیملی تھی ان کو یہ پیغام دینا شروع کر دیا
پہلے جو کنورژنس تھی، سب سے پہلی کنورٹ ہونے والی، اسلام لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، اور ورقہ ابن نوفل بھی تھے جنہوں نے کہ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت شہادت نہیں تھی، ہم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ کہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت علی، حضرت ابو بکر اور زید بن حارثہ، یہ سب اسلام جو ہیں وہ لے کر آئے، اور یہ سب اس کو کہا ایسے جاتا ہے کہ بچوں میں حضرت علی تھے، غلاموں میں زید بن حارثہ تھے، مردوں میں ابو بکر تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ کے گھر ہی میں پلے تھے، اور ابو طالب بہت غریب تھے، وہ بچوں کو پال نہیں سکتے تھے، ان کے آلریڈی کافی بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا تھا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا اور پالا تھا۔ تو حضرت علی بھی انہوں نے جب اسلام کے بارے میں سنا تو فوراً اسلام لے آئے۔ جہاں تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، ایگزیکٹ تو نہیں پتہ کہ وہ کب لائے، مگر روایت یہی ہے کہ جیسے ہی اسلام پیش کیا گیا وہ فوراً اسلام لے آئے۔ ایک حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، مگر تم سب نے مجھے جھٹلا دیا سوائے ابو بکر کے، جس نے مجھ سے کہا کہ صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا ہے، اسی لیے ان کو صدیق کا خطاب ملا تھا۔ دوسرا ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے سامنے میں نے اسلام رکھا تو اس کے دل میں کچھ شک ضرور آیا سوائے ابو بکر کے، کہ جب میں نے کہا تو فوراً اسلام لے آئے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بہترین کمپینین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا، مگر اگر مجھے چوائس دی جاتی تو خلیل بنانے کے لیے میں ابو بکر کو خلیل بناتا، یعنی ایک دوست بناتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا، اب ہم یہاں پہ اپنا جو سیرت ہے یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ پھر آگے اس کے بعد کیا ہوا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلوں کا طوفان اتر آیا تھا، قریش نے سخت مخالفت کی تھی، کسی صورت نہیں مانتے تھے، اور پھر اس کے بعد اتنا تنگ ہوئے کہ پھر ہجرت کرنا پڑی اور آپ مدینہ چلے گئے۔ لیکن اس دوران میں، یعنی کہ یہ تمام عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مشکلات سے گزرے، ان کو ہم ذرا تھوڑی تفصیل میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح اسلام کا پھیلانا آپ کے لیے آسان کام نہیں تھا، آپ کن آزمائشوں سے گزرے اور کن آزمائشوں سے گزر کر اور کتنے عرصے کے بعد، جنگیں لڑنے کے بعد اسلام جو تھا وہ غالب آیا، اور آپ کی اصل فتح مکہ تھی۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا تو آپ ایک ایکسیپٹڈ رولر بن گئے تھے، لیکن فتح مکہ تک جو مشکلات آپ نے دیکھیں ان کو انشاءاللہ ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ علم اپنے عمل میں ڈھالنے کی توفیق دے، بلکہ ہم اس کو اپنے اگلی نسلوں کو بھی دیں۔ ہم اپنے بچوں کو سیرت کے بارے میں بہت بتائیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ڈالیں گے بچوں کے دلوں میں؟ ان کی یہ ساری باتیں، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر کے، اور جو بچوں کے بارے میں آپ نے کہا وہ بتا کے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی سیرت کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے، نالج دینی ہے۔ اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہمارے بچے قیامت کے دن تو ہم سے پوچھیں گے نا کہ اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے بچوں کو قرآن پڑھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اسی طرح ہم خود سیرہ کو جانیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو اس سیرہ کا علم بچوں کو دیں، بچپن ہی سے ان کے اندر شوق ڈالیں کہ وہ
سیرہ کو بھی جانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو جانیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ پیغام جو ہے ہم تک پہنچایا۔ آج اگر آپ اور میں مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں جب سری لنکا گئی تھی تو مجھے اسلام کی اتنی قدر آئی کہ میں دیکھتی تھی کہ سڑک کے دوسرے کنارے پہ بت بن رہے ہوتے تھے جن کو وہ خرید کے لاتے تھے، دکان پر رکھتے تھے تو وہ خدا ہو جاتے تھے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو خدا بنا رہے ہیں۔ تو اسلام کی اس قدر آئی، اسلام مسلمان ہونے پہ فخر ہوا، مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے، تو ہم جب دنیا کی نعمتیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس بڑی نعمت کو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کریں؟ اپنے بچوں کے ساتھ سیرت شیئر کریں، ان کو بتائیں، ان کو ڈیٹیلز بتائیں، ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم ان سے کہو فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جاننا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن سے اللہ نے محبت کی، اور جنہوں نے اللہ سے محبت کی اور جنہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔